Today we will discuss about the HDFS or Hadoop distributed file systems, and after completing this topic, the objectives that we want to achieve, that we people are able to define HDFS and its architecture, that what are its blocks and what are its nodes. So first we look at the background of HDFS. HDFS बेसिकली हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ था कि ये गूगल फाइल सिस्टम की बेस के ऊपर आपके पास आया है, और ये मास्टर स्लेव जो लॉजिक है उसकी बेस के ऊपर ही ये काम कर रहा होता है. ठीक है. फर्स्ट हम कि एट गूगल मैप रिड्यूस ऑपरेशंस आर रन ऑन अ स्पेशल फाइल सिस्टम कॉल्ड गूगल फाइल सिस्टम दैट इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस पर्पस. लेकिन जब आप जो GFS की बात करते हैं, दैट GFS इज़ नॉट ओपन सोर्स. वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, वो ओपन सोर्स नहीं है. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डॉग कटिंग एंड याहू रिवर्स इंजीनियर द GFS एंड कॉल्ड इट हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. अब इस फाइल सिस्टम के अंदर क्या हुआ कि द सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स HDFS, MapReduce and other related entities is called the project Hadoop or simply Hadoop. हमने ये प्रीवियसली जब आप हदूप में थे तो वहाँ पे भी देखा था कि वो एक फ्रेमवर्क है जो HDFS को सपोर्ट कर रहा है. तो उस हदूप के ही कंपोनेंट्स आपके पास क्या थे, HDFS था और मैप रिड्यूस था. ठीक है. ये आपके पास इसका एडवांटेज क्या है कि ये ओपन सोर्स आपके पास है. ठीक है, दिस इज़ ओपन सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अपाचे. उसके डिफरेंट वर्जन हैं. आजकल हदूप 2 आपके पास है. ठीक है. अब HDFS के जो बेसिक फीचर्स आपके पास हुआ करते हैं वो क्या हुआ करता है कि हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आपके पास हुआ करता है. ठीक है, हाई थ्रूपुट हुआ करती है. हाईली फॉल्ट टॉलरेंस क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकाज मौजूद हुआ करते हैं. तो अगर एक नोड फेल होती है तो उसकी जगह के ऊपर दूसरा नोड से वो आप चंक जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस लिहाज से कि सपोज कर लें कि अगर आपके पास एक सिस्टम के ऊपर आपने काम करना है और उसके अंदर आपके पास 500 MB की एक फ़ाइल है जिसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है, तो उस 500 MB की फ़ाइल के ऊपर एक ही प्रोसेसिंग नोड के ऊपर प्रोसेस करना वो कंपैरेटिवली, क्योंकि याद रखिएगा कि उस 500 MB की फ़ाइल को मेमोरी में लोड करना, मेमोरी से कैशे में लेके आना और रजिस्टर. तो ये जो कैशे हिट का आपका वो कंसेप्ट था, उसमें वो लेटेंसी भी आपके पास आएगी, पेज फॉल्ट्स भी आपके पास आएंगे. तो उसकी वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क आपके पास होगा. अगर उसी 500 MB की फ़ाइल को अगर हम सपोज कर लें कि हमने, चूँकि इसके अंदर जो चंक साइज़ है वो 1 के अंदर 64 था और 2 के अंदर जो वो 64 MB का है, 128 MB का है. तो 128 MB का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 128 128 256 हुआ. ठीक है, और 256 और 256 512 होता है. तो हम 500 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 आपके पास चंक्स बनेंगे. ठीक है, अब वो एक फ़ाइल जो है वो आपके पास जो है वो 4 चंक्स के अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुई. तो जहाँ पे आप 500 MB के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे अब आपके पास क्या है, 128 MB की फाइल चंक के ऊपर 4 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पैरेलली आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं. तो आपका ऑलमोस्ट लॉजिकली 1/4 टाइम जो है वो लगेगा जो आपका एक्चुअल में आ जाता है. ठीक है, तो आपकी ये बढ़ जाती है, थ्रूपुट बढ़ जाती है. सूटेबल फॉर एप्लीकेशंस विद लार्ज डाटा सेट्स आपके पास हुआ करता है. अब स्ट्रीमिंग एक्सेस टू फाइल सिस्टम डाटा आपकी इसके एक फ़ीचर आपके पास हुआ करता है. कैन बी बिल्ट आउट ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर, कि आपकी जो नॉर्मल यूजिंग के हैं कंप्यूटर्स उन्हीं के ऊपर ये वो एक क्लस्टरिंग का कंसेप्ट जो हमने GFS के अंदर भी देखा और हदूप के अंदर भी देखा था, जो मैप रिड्यूस के अंदर भी देखा था.
تو وہ اسی کی بیس کے اوپر ہے کہ یہ چیپ سولوشنز آپ کے پاس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسکیلیبل بھی آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ایچ ٹی ایف ایس کے بیسک فیچرز کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ایچ ٹی ایف ایس واز ڈیزائن ٹو بی آپٹیمل ان پرفارمنس فار اے وارم رائٹ ونس ریڈ مینی ٹائمس پیٹرن، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے اس پہ ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایچ ٹی ایف ایس ہے از ڈیزائن ٹو رن on clusters of general computers and servers from multiple vendors، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوموجینیس انوائرمنٹ میں نہیں بھی ہو سکتے، وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سرورز ہیں، ڈفرینٹ وینڈرز ہیں، ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں، ان انوائرمنٹ کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا اور ان کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بیسک فیچرز میں سے۔ اب ایچ ٹی ایف ایس کا جو بلاک سائز ہے، ٹھیک ہے، فائلز ان ایچ ٹی ایف ایس آر ڈیوائڈیڈ انٹو بلاک سائز چنکس، یہ 64 میگا بائٹس ہے، حدوب 1 میں تھا، آج کل جو حدوب 2 ہے اس کے اندر 128 میگا بائٹ کا جو بلاک سائز ہے وہ ڈیفالٹ میں آپ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ A block is the minimum size of data that it can read or write، ٹھیک ہے، کہ یہ جو منیمم سائز ہے اس کے اندر وہ ریڈ رائٹ کا ایک آپریشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ بلاکس سمپلیفائز دا اسٹوریج اینڈ ریپلیکیشن پروسیس، کہ آپ کی جو اسٹوریج اور ریپلیکیشن کے جو پروسیسز ہیں بیسیکلی اس کو کیا کر دیتے ہیں، سمپلیفائی کر دیتے ہیں، کس طریقے سے کہ پرووائڈز فالٹ ٹالرنس، کیونکہ بلاکس کو جب ہم ریپلیکا میں سٹور کیے ہوئے تو ایک اگر آپ کا جو نوڈ ہے وہ آپ کی فیل بھی ہو جائے تو اس کی جو ریپلیکاز ہیں بنیادی طور کے اوپر اس سے ہی وہ بلاک آپ ریڈ کر سکتے ہیں، تو فیلئر کو ہم اس طریقے سے ٹالریٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ پروسیسنگ اسپیڈ انہینسمنٹ فار لارجر فائلز، کہ جب آپ اس کو ڈفرینٹ چھوٹے بلاکس کے اندر لے کے آتے ہیں تو جیسے ابھی ہم نے پریویس میں دیکھا تھا کہ 500 ایم بی کی ہے، وہ جب آپ 128 ایم بی کے اندر لے کے آ جائیں گے کہ بلاک سائز میں لے کے آئیں گے تو وہ کتنی ہو جائیں گی، 4 بلاکس آپ کے پاس بنیں گے۔ 64 کے اندر لے کے آ جائیں گے تو 64 کے اندر کے وہ 8 بلاکس آپ کے پاس بنیں گے۔ اب اتنے کے اوپر جب آپ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ کی وہ جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، ڈسٹریبیوٹ ہو گیا آپ کا جو پروسیسنگ ٹاسک ہے وہ اتنے ہی نمبر آف نوڈس کے اوپر آپ نے کیا کر دیا، ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ ڈسٹریبیوٹ کرنے سے یہ ہوا کہ وہاں پہ لوڈ کم پڑا اور وہ اس کی کیونکہ 8 ان پیرلل آپ کے پاس چنکس ہیں ان کے اوپر آپ کمپیوٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر 64 ایم بی کا بلاک لوں، اگر میں 128 کا لوں تو 4 آپ کے بلاکس ہیں، ان کو ان پیرلل میں 4 جو ہے بلاکس کے اوپر کمپیوٹیشن کر رہا ہوں، تو ہر چنک کے اوپر چونکہ علیحدہ علیحدہ کنکرنٹلی سائملٹینیسلی پروسیس کر رہا ہوں تو آپ کی وہ جو ٹوٹل ٹائم تھا پروسیسنگ کا وہ کیا ہو جاتا ہے، لاجیکلی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ 1/4 ہو جاتا ہے۔ فزیکلی وہ ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ریئلٹی کے اندر کچھ اور بھی کام ہوا کرتے ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ایچ ٹی ایف ایس کی نوڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی 2 ٹائپس کے نوڈز ہوا کرتے ہیں جو کلسٹرز ہیں۔ ایک آپ کے پاس نیم نوڈز یا جس کو ہم ماسٹر نوڈ کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نیم نوڈ ہوتی ہے اور دوسری آپ کے پاس ڈیٹا نوڈ یا ورکر نوڈ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ماسٹر سلیو ماڈل ہے کہ آپ کے پاس ماسٹر نوڈ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اور جو ڈیٹا نوڈز یا ورکر نوڈز ہوا کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب نیم نوڈ یا ماسٹر نوڈ ہے اس کا کام کیا ہوا کرتا ہے، اس کا کام آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ جو فائل سسٹم نیم سپیس ہے اس کو بنیادی طور کے اوپر مینیج کر رہا ہے کہ کہاں پہ کون سی فائل پڑی ہوئی ہے، اس کے ایڈریس کیا ہے، کس ڈائریکٹری کے اندر ہے، پاتھ ہے، کس چنک کے اوپر ہے، کس جو ورکر نوڈ کے اوپر کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، یہ ساری انفارمیشن جو میٹا ڈیٹا کی ہے وہ بنیادی طور پہ اوپر نیم نوڈ کے اوپر جو ہے یا ماسٹر نوڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ نیم نوڈ keeps track of the data nodes that have blocks of a distributed file assigned،
کہ جو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہوتی ہے. مینٹینز دا فائل سسٹم ٹری اینڈ دا میٹا ڈیٹا فار آل دا فائلز اینڈ ڈائریکٹریز ان دا ٹری. کہ وہ فائل سسٹم کی جو ٹری ہے کہ کون سی چیز کہاں کہاں پہ کس چنک کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے, اور ان کی تمام کی ڈائریکٹریز یعنی آپ کی جو اس فائل سسٹم کی جو انفارمیشن ہے وہ اس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹورز آن دا لوکل ڈسک یوزنگ 2 فائل فارمز آپ کے پاس, ایک آپ کے پاس نیم اسپیس امیج ہوا کرتا ہے اور ایک آپ کی ایڈٹ لاگ آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہے. پھر آپ کے پاس جو نیم نوڈ آپ کے پاس ہے وہ ہے کیا؟ نیم نوڈ ہولڈز دا فائل سسٹم میٹا ڈیٹا ان اٹس میموری, جو ماسٹر آپ کے پاس مشین ہے. ٹھیک ہے. اب نیم نوڈز میموری سائز ڈٹرمائنز دا لمٹ ٹو دا نمبر آف فائلز ان اے فائل سسٹم. ٹھیک ہے کہ آپ کی جو نمبر آف فائلز ہیں ایک فائل سسٹم کے اندر وہ بنیادی طور کے اوپر جو اس کی میموری سائز ہے اس کو کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ آپ کے ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر میٹا ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے؟ میٹا ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ ٹریڈیشنل کنسیپٹ آف دا لائبریری کارڈ کیٹلاگ. اگر آپ لائبریری سسٹمز کے ساتھ فیملیئر ہوں, کسی بھی لائبریری کے اندر جو ٹریڈیشنل لائبریریز ہیں ان کے اندر گئے ہوں, تو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی بکس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکشنز کے اندر آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, اور ان سیکشنز کے اندر جو سملر نیچر کی آپ کی بکس ہوا کرتی ہیں ان کو اس وے کے ساتھ ارینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ جائیں تو انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر اگر لٹریچر کی بیس کے اوپر کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسلامک لٹریچر, پھر فلاسفی کی آئے گی تو آپ کے پاس فلاسفی کی بکس آپ کے پاس ایک میں آ جائیں. تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ان کی جو کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ کے پاس آتا تھا. تو اسی سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہے. تو کیٹیگرائزز اینڈ ڈسکرائبز دا کنٹینٹ اینڈ کنٹیکسٹ آف دا ڈیٹا فائل. کہ جب آپ میٹا ڈیٹا ہے تو وہ میٹا ڈیٹا بنیادی طور کے اوپر جس طریقے سے آپ کا جو لائبریری کیٹالاگ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ آپ کو بتاتا تھا کہ جی یہ کس ٹائپ کی بک ہے, کس سیکشن کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور وغیرہ وغیرہ جو اس کی انفارمیشن تھی. تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس کیا کرتا ہے جو میٹا ڈیٹا ایچ ٹی ایف ایس کے اندر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کیٹیگرائز کرتا ہے اور ڈسکرائب کرتا ہے جو کنٹینٹس ہیں اور جو کنٹیکسٹ ہے اس ڈیٹا فائل کا, وہ بنیادی طور کے اوپر میٹا ڈیٹا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. میکسیمائزز دا یوزفلنیس آف دا اوریجنل ڈیٹا فائل بائی میکنگ اٹ ایزی ٹو فائنڈ اینڈ یوز. ٹھیک ہے. تو میٹا ڈیٹا کی کیونکہ اس کے سے آپ ایزیلی آپ گین کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے فائل, اور اس کو آپ فوراً ہی کیا کر سکتے ہیں, ایکسیس کر سکتے ہیں. اب آپ میٹا ڈیٹا میں جو اسٹرکچرل میٹا ڈیٹا ہوا کرتا ہے فوکسز آن دا ڈیٹا اسٹرکچرز ڈیزائن اینڈ اسپیسیفکیشن آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. جو ڈسکرپٹیو میٹا ڈیٹا ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس کس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, وہ فوکسز آن دا انڈیویژول انسٹنسز آف ایپلیکیشن ڈیٹا اور ڈیٹا کنٹینٹ ان کے اوپر آتا ہے. تو ایک اسٹرکچرل ہے وہ کس پہ ڈیٹا اسٹرکچرز کی جو ڈیزائن اور اسپیسیفکیشنز ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہا ہے, اور جو ڈسکرپٹیو میٹا ڈیٹا ہے وہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے جو ایک انڈیویژول انسٹنسز ہیں کسی بھی اپلیکیشن ڈیٹا کے, ٹھیک ہے, یا ڈیٹا کنٹینٹ کے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میٹا ڈیٹا ٹائپس میں اسٹرکچرل میٹا ڈیٹا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسکرپٹیو میٹا ڈیٹا ہے. پھر ہمارے پاس کیا آ جائیں گی ڈیٹا نوڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں جو ورک ہارس آف دا فائل سسٹم آپ کا ہوا کرتا ہے. اب یہ کیا کرتی ہیں کہ اسٹور اینڈ ریٹریو بلاکس وین ریکویسٹڈ بائی دا کلائنٹ آر دا نیم نوڈ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی وہی ورک آپ کے پاس ہیں یا سلیوز ہیں کہ جن کے اوپر ایکچوئل میں آپ نے ڈیٹا کیا کیے کرتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں. periodically reports back to the name node with lists of blocks that were stored. یعنی وہی جو ہارٹ بیٹ کا کنسیپٹ جی ایف ایس کے اندر تھا کہ یہاں پہ وہ ماسٹر کے ساتھ جو ہے وہ یا نیم نوڈ کے ساتھ وہ پیریوڈیکلی سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور اپنی جو اس کی
ہائرارکی ہے، جو جس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ بلاکس سٹور کیے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، تاکہ کنسسٹنسی جو ہے اس کو وہ کیا کیا جا سکے، مینٹین کیا جا سکے۔ اب کلائنٹ ایکسیس جو ہے وہ ایچ ڈی ایف ایس کے اندر جو ہے کیا ہوگا کہ کلائنٹ کین ایکسیس دا فائل سسٹم آن behalf آف دا یوزر بائی کمیونیکیٹنگ ود دا نیم نوڈ اینڈ ڈیٹا نوڈس۔ Client can use a file system interface similar to a POSIX portable operating system interface تھا، ٹھیک ہے؟ So the user code doesn't need to know about the name node and data nodes to function properly، کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، یہ ایک ایبسٹریکشن لیول کے اوپر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ضرورت میں انفارمیشن گین کیے بغیر نیم نوڈ ڈیٹا نوڈ کی وہ فائل سسٹم کے تھرو جو ہے وہ ڈائریکٹلی، اور اس کے لیے وہ ایک ہی فائل جو ہے وہ پڑی ہوگی، کہاں پڑی ہوئی ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوا کرتا۔ اب جب آپ کے پاس نیم نوڈ کا فیلئر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے، یہ جو ماسٹر کا فیلئر ہے کہ نیم نوڈ کیپس ٹریکس آف دا ڈیٹا نوڈز دیٹ ہیو بلاکس آف اے ڈسٹریبیوٹیڈ فائل اسائن، جو بھی اس کے کیا وداؤٹ دا نیم نوڈ دا فائل سسٹم کین ناٹ بی یوزڈ۔ ایک چیز ہے آپ کے پاس، اب یہ سنگل پوائنٹ فیلئر آپ کے پاس گین ہو جاتا ہے اگر آپ نیم نوڈ یا ماسٹر سنگل آپ کے پاس رکھیں گے، کہ اگر وہ فیل ہوا تو اس صورت میں پورے کے پورے فائل سسٹم کی جو انفارمیشن ہے وہ گیدر کرنا افیکٹولی وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وداؤٹ دا نیم نوڈ دا فائل سسٹم کین ناٹ بی یوزڈ، سنگل پوائنٹ فیلئر آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ہے کہ اف دا کمپیوٹر رننگ دا نیم نوڈ میل فنکشنز دین ریکنسٹرکشن آف دا فائلس فرام دا بلاک آن دا ڈیٹا نوڈز وڈ ناٹ بی پاسبل، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ماسٹر کرپٹ ہو جائے تو اس صورت میں چونکہ انفارمیشن ساری وہاں سے تھی تو وہ کس ڈیٹا نوڈ کے اوپر کون سے بلاکس پڑے ہوئے تھے وہ ریکنسٹرکٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہتا۔ فائلز آن دا فائل سسٹم وڈ بی لاسٹ اگر آپ کے پاس نیم نوڈ جو ہے وہ فیلئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے جی ایف ایس کے اندر بھی دیکھا تھا کہ وہ ماسٹر کا پھر آپ کے پاس کیا بنا دیتے ہیں، ایک ریپلیکا بھی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ایک فیل ہو جائے تو اس کی ریپلیکا سے ہی وہ انفارمیشن جو ہے وہ گین کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس جو ہے نیم نوڈ فیلئر ریزیلینس جو ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ نیم نوڈ فیلئر پریونشن اسکیمز آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہیں، نیم نوڈ فائل بیک اپ آپ کے پاس آ جاتا ہے یا سیکنڈری نیم نوڈ آپ کے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم یا تو جو اس نیم نوڈ کی جو فائلز ہیں ان کا بیک اپ کہیں پہ رکھ لیتے ہیں، یا ایک اسی کا ہی ایک ماسٹر ہے مین ہے اور ایک آپ کے پاس سیکنڈری نیم نوڈ جو ہے وہ ان پیرلل آ رہی ہوتی ہے اور دونوں آپس میں سنکرونائزڈ ہوتے ہیں۔ اگر پرائمری نیم نوڈ جو ہے وہ فیل ہو جائے تو ان دیٹ کیس وہ جو سیکنڈری یا بیک اپ والی نیم نوڈ ہے وہ والی مشین جو ہے وہ ایز اے پرائمری نیم نوڈ جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس ایچ ڈی ایف ایس جو ہے اس کے جو ورژنز ہیں آپ کے پاس جو حدوب 2 ریلیز سیریز ہے وہ اس میں کچھ فنکشنز آپ کے پاس ہیں کہ ایچ ڈی ایف ایس فیڈریشن ہے، ایچ ڈی ایف ایس ہائی اویلیبلٹی ایچ اے جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ حدوب فائل سسٹم کا ہم نے ایک اوور ویو دیکھا کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آف کورس جب آپ ڈیٹیل میں اگر آپ ان کو ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ ایک پورے کا پورا ایک علیحدہ سے کورس بن جاتا ہے یا ایک کورس کا ایک اچھا خاصا چنک بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس چونکہ کورس کا پرپز ہی یہی ہے کہ آپ کو جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کی جو ڈفرینٹ فنکشنلٹیز ہیں بیسیکلی اس سے فیملیرائز کیا جائے، ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، اور یہ ایک اوور ویو ہے ہر کنسیپٹ کا۔ جب آپ ہر کنسیپٹ کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپ کے پاس سبجیکٹس بن جاتے ہیں یا ڈفرینٹ کورسز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں جن کے اندر ان کو پھر ان ڈیپتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ بریڈتھ کا ایک نالج ہے کہ آپ کی ایک اوور ویو ہے ایک لارجر اسکیل کے اوپر، ہم ہر ایک کی جو بیسک فنکشنلٹی یا جو بیسک فنکشنز ہیں بیسیکلی ہم نے
اس کورس کے اندر جو ہے ہم نے انہی کو ہی ڈسکس کیا ہے.